साथ जो इजहार यकजहती के लिए ताजर बरदरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कॉल की हुई है, बड़ी कामयाब रही। और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इजहार यकजहती का मुजाहरा किया है, हमारी 77 साल से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यही मोहब्बत और प्यार है। और हमेशा हम उनके साथ हर लिहाज से इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, माली तौर पे जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े रहे। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हर फोरम पे फ़लस्तीन के मसले को उठाया है। आज मैं जिस हवाले से आपके सामने, पूरी कौम के सामने बात करने के लिए आया हूँ, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, एज ए पाकिस्तानी सब के लिए। और दुनिया के सामने उस दहशतगर्द को मैं बेनकाब करने आया हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो चुका है, यानी होना नहीं है, हो चुका है। मैं आज भारत को, हिंदुस्तान को ख़ास तौर पे मुखातिब करके कहने लगा हूँ कि आपने हमें तो कागज़ों के अंदर ज़ुबानी दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द मुल्क कौन है, वो मैं आज पूरी कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इज़राइल, और उससे भी मैं कहूँगा इज़राइल तो फिर एक जगह तक महदूद है, और मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी का खून उसके हाथों पे है। लेकिन जहाँ जो हिंदुस्तान है वो 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों का खून उसके हाथ पे है। इसी तरीके से अगर गुजरात के मुसलमानों को देखे जो खून, वो भी इसी बूदी के हाथ पे है। अगर बिहार के अंदर जो कत्लो गारत होती है उसका खून भी उसके हाथ में है। तो दुनिया पूरी के अंदर अगर सबसे बड़ा दहशतगर्द कोई है तो वो हिंदुस्तान है। 1984 हो, सिखों का कत्लेआम हो, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो, कश्मीर के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो, बिहार के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो, या ईसाइयों का कत्लेआम हो, और फिर यहाँ तक हिंदुस्तान महदूद नहीं रहता, फिर हिंदुस्तान और उसकी सरकार जो है हमसाया ममालिक तक अपनी दहशतगर्दी को फैलाती है। फिर वो कहाँ दहशतगर्दी करती है? बांग्लादेश के अंदर, बर्मा के अंदर। फिर वो दहशतगर्दी कहाँ करती है? पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और जिसके शवाहिद पूरी दुनिया के सामने हमने रखे। फिर सिर्फ हमसायों तक महदूद नहीं रहती, फिर हिंदुस्तान की सरकार जो है वो जाकर कहाँ पे कत्ल करती है? कनाडा के अंदर सिखों का कत्ल करती है। और सिखों का जो वहाँ पे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर मुर्द इल्ज़ाम हिंदुस्तान को ठहराता है। फिर राह जो है अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर जाकर सिखों पे हमलावर होती है, उनके शहरियों पे हमलावर होती है। और ये पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी दहशतगर्द की हैसियत से जाने और पहचाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। 1 लाख से ज़ायद हमारे सिविलियन और हमारे फ़ौजी, जिसमें 12,000 के करीब फ़ौजी हमारे शहीद हुए हैं, 20,000 के करीब डिसेबल हुए हैं हमारे फ़ौजी। तो हम तो खुद रोज़ बरोज़ हम दहशतगर्दी का शिकार होते रहे, और पिछली कई दहाइयों से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। इसके सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं रहती आपकी दहशतगर्दी की, यानी आप यहाँ से निकल के दुनिया में चले गए, यानी पहले आपने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की, और जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनके पीछे आप खुद खड़े हैं। अच्छा, उसको भी मैं अभी साबित करता हूँ कि हर वाक़ये के पीछे आप क्यों दहशतगर्दी का वाक़या खुद करते हैं, उसके बेनिफिशरी आप खुद हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मोदी सरकार है, कौम को भी कहूँगा कि इस सरकार ने आपकी पूरी कौम का, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ागर कर दिया है, इसके चेहरे को मस्क कर दिया है, और उस चेहरे को मज़ीद मस्क करता चला जा रहा है। तो आपको भी इससे होशियार रहना है। लेकिन अब वो वहाँ से निकल के जब पूरी दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, तो अब आ जाते हैं आप इस इनकाउंटर के ऊपर। ये जो इनकाउंटर करते हैं, फेक इनकाउंटर, जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो फेक इनकाउंटर का है, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को खबरदार करने लगा हूँ कि 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से उठा लिया गया है फेक इनकाउंटर के लिए। इस वक्त की बात कर रहा हूँ,
اس کے علاوہ جو لوگ غلطی سے سرحد پار کر کے پاکستانی ایل او سی کے قریب یا واگا کے نزدیک یا راجستھان کے علاقے سے جیلوں میں موجود تھے، ان کو جیلوں سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے. اور ابھی جتنے انکاؤنٹرز پچھلے دنوں ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیک ثابت ہوئے ہیں. تو یہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کہ جیلوں سے ان کو دوسری طرف منتقل کر دیا گیا ہے. اور تھوڑا سا میں مزید ہندوستان کی چالاکیوں کو، ان کے جو اس وقت فالس فلیگ آپریشن ہے اس کی طرف آپ کو میں لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے 2014 میں بہار کے اندر دھماکے کیے اس لیے کہ وہاں کا لوکل الیکشن ہونے جا رہا تھا، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور انہی کی وہ جو ذیلی تنظیم ہے جو دہشت گردی کرتی ہے، جو اس پورے ہندوستان کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، سکھوں کا ناطقہ بد کیا ہوا ہے، جو مسلح ہیں اور جس کی پشت پناہی موجودہ حکومت کرتی ہے اور جس کا چیف کمانڈر مودی ہے، اس نے وہاں پہ قتل عام کیا اور اس کے بعد اس الیکشن میں جانے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. دوسرا جو واقعہ انہوں نے پلوامہ کے اندر کیا، یہ فیبروری 2019 میں ہوا. فیبروری 2019 میں انہوں نے یہ اٹیک، وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، اور آگے سے کیا حشر ہوتا ہے کہ 2 طیارے گروا دیتے ہیں. پھر اپنا وہ بندہ جو ہے، وہ پائلٹ جو ہے وہ یہاں گرفتار ہو جاتا ہے، ابھی نندن، اور اس کو گرفتار کرتے ہیں کون؟ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ، وہاں کے لوکل لوگ، اور اس کو ٹھڈوں سے اس کی تبازو کرتے ہیں. پھر بعد جا کے پاک فوج اس کو وہاں سے چھڑاتی ہے اور پھر اس کو چائے پلا کے واپس کیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اس کو اس جرم کی سزا دینی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اس وقت کے جو حالات تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں اس کے بارے میں پتہ، نہ میں ذمہ دار ہوں نہ میری حکومت ذمہ دار ہے. پھر آ جاتے ہیں آپ، اور وہ الیکشن پھر ستمبر میں آپ کا الیکشن آ رہا تھا، آپ نے یہ ڈرامہ رچایا پلوامہ والا اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئے. اب آ جاتے ہیں پہلگام کے اوپر، کہ پہلگام کے اوپر یہ جو ڈرامہ آپ نے رچایا اس کو بے نقاب میں کیسے کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ یاد رکھے، آپ میں سے سارے ہسٹری کو سمجھ رہے ہیں اور بڑے غور سے کشمیر کے خطے کو دیکھ رہے ہیں، جتنے آپ جرنلسٹ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، کہ وہاں پر عرصہ دراز سے مسلمانوں کی زندگی کو جیرن کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ہندوؤں کو لا کر زبردستی بسایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی انکروچمنٹ کے نام کے اوپر ان کی جگہوں کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، کبھی ظلم و ستم کے ذریعے ان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، ہندوؤں کو سیٹل کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ واقعہ جو ہوتا ہے، اس واقعے کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہ واقعہ کر کے ان کو ڈیفینسو کریں اور کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کریں، ہندوؤں کو کشمیر میں لا کر بسائیں، اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہنگامے وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے اندر کشمیری شامل ہیں اور مسلمان اور پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 8 لاکھ کی موجودگی میں آپ 4 دہشت گرد کیسے وہاں پہنچ گئے؟ یعنی اتنا سا کشمیر ہے، اس کے اندر 8 لاکھ فوجی ہیں، اس میں بھی آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو دھیان کرنے کی بجائے 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا اور کہا یہ پاکستان. آپ کا میڈیا تیار بیٹھا تھا، جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں 300 تابوت. آپ کو خواب آ گیا؟ خواب آپ کو آیا اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے شامل تھے، ملوث تھے. ہم نے تو افغانستان سے جو کنورسیشن آپ کے ایجنٹ کے ذریعے ہو رہی تھی وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ جعفر ایکسپریس میں جو لمحہ بلمحہ کمنٹری کی جا رہی تھی آپ کے میڈیا کے اندر، اور لمحہ بلمحہ وہ جو ایجنٹ تھا افغانستان میں بیٹھا ہوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں سے رابطے میں تھا، 36 دہشت گردوں کی لاشیں ہم نے آپ کو دکھائیں، اپنے 27 شہداء کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ پلوامہ کے اندر ہم جا کر تو اپنے ہندوؤں کو سیٹ کریں اور یہ بہانے بنائیں دہشت گردی کے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے اسی روش کو اپنایا کہ فالس قسم کے آپریشن کر کے اس کے نتیجے کے اندر پاکستان پر الزامات ابھی انویسٹیگیشن ہوتی نہیں، ابھی پتہ نہیں چلتا
کہ ہوا کیا ہے تو آپ پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں سے پراپرٹی چھینی جا رہی ہے، زبردستی چھینی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے وہاں کے ایم ایل اے، وہاں کے سابقہ وزیر اعلیٰ، جو بھی جن کا مسلمان ہونے سے تعلق ہے، ان سے وہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ جو پلوامہ والا ایشو ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈس ٹریٹی ہے، جو ہمارا انڈس ٹریٹی کے حوالے سے جو 1960 میں ہوا، جو پانیوں کی تقسیم تھی، یعنی 3 دریا وہ ان کے پاس، 3 دریا ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس سندھ کی بات، چناب کی بات اور ایک تیسرے جہلم کی، یہ ہمارے، اور باقی راوی، ستلج، بیاس یہ ان کے حصے میں آئے، اور ہمارے وہ تینوں ویران ہو گئے، یعنی پانی نہیں رہا اس کے اندر، خشک ہو گئے، اور یہاں تینوں میں پانی جو ہے وہ ہندوستان سے آتا ہے۔ اس وقت جب یہ ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا، تو اس وقت آپ نے پورے ہندوستان نے خوشیوں کے شادیانے بجائے تھے۔ آج کا پلوامہ کا جو واقعہ ہے، اس پہلگام کا جو واقعہ ہے، وہ ایک پس پش چھوڑ کے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اصل میں جو نشانہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی نشانہ ہے ہمارا، اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے۔ نشانہ جو ہے وہ ہمارا انڈس ٹریٹی ہے، جس کے اوپر 2016 میں مودی نے بات کی، 2019 میں بھی مودی نے بات کی، پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کی۔ تو اس میں جو فکرہ میں نے نکالا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ نشانہ ہے، اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر یہ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور ختم کرنے کی کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے، پانی بند کر دیں گے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے۔ میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے کہتا ہوں، اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل جو فیصلہ کیا ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی ہے۔ دلیری کے ساتھ چیف ایگزیکٹو نے، کمانڈر ان چیف نے، مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، جس کے سارے لوگ شامل ہیں، جس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، سب کی ترجمانی کی ہے۔ اور ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہہ دیا نا کہ اگر ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جو غوری، شاہین، غزنوی، یہ چوکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہم نے رکھے ہوئے، یہ ہم نے ہندوستان کے لیے رکھے ہیں بابا۔ یہ جو 130 اٹامک ہمارے پاس ویپن ہیں، وہ ہم نے صرف ماڈل بنانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان کے کس کس حصے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ورنہ آپ تو اتنے مکار بنیے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اوپر کئی دفعہ حملہ آور ہو چکے ہوتے۔ آپ نے بڑی دفعہ کوشش کی، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے شاہین جو ہے فضاؤں میں آ گئے ہیں تو آپ بھاگ گئے۔ تو اس لیے میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، یہ جو بلسٹک میزائل ہیں، یہ جو کروز میزائل ہیں، یہ جو شاہین ہے، غوری ہے، یہ میں پھر دہرانے لگا ہوں، یہ ہمارے چوکوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے بالکل آپ ان کا رخ آپ کی طرف ہے اور کسی کی طرف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا بھی نہ کہ آپ پاکستان کی حدود کو کراس کرو گے، اگر سوچو گے بھی تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا کسی صورت۔ ہاں، آپ نے تو ہمیں دھمکی دی، ہماری لیڈرشپ نے، ہماری فوج نے، ہمارے کمانڈر ان چیف نے کیا دیا، اسے تو وہ کہہ دیا کہ پانی بند کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کی فضائی حدود کو بند کر دیا، آپ کی ٹریڈ کو بند کر دیا، کسی تیسرے ملک سے بھی ٹریڈ آ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، ٹریڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں، صرف 2 دن ہوئے چیخیں نکل گئی ہیں۔ آپ کی تمام فضائی جو آپ کی ایئر لائنز ہیں، وہ اور 10 دن گزرے تو انشاءاللہ وہ دیوالیہ ہو جائیں گی اور آپ کے گلے کو پکڑیں گی، آپ کی عوام آپ کے گلے کو پکڑے گی، آپ کے ایوانوں تک وہ آئے گی، وہ کہیں گے ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے یا فائرنگ ہوئی ہے یا کسی جگہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو بجائے اپنی ایجنسیوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے آپ نے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر الزام لگا دیے۔ پہلے اپنا تو جواب دیں، پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو اور پوری دنیا کو کہ ہمیں انہوں نے دھمکی دی تھی، ہم نے عمل کر دیا۔ فضائی حدود بند،
ٹریڈنگ بند اور اپنے ہم نے تیاری شروع کر دی. یعنی میں ریلوے کے وزیر کی حیثیت سے آج میں نے پورے پاکستان میں جہاں جہاں میرے ریلوے اسٹیشنز ہیں ہم نے اپنے سولجر جو ڈیسک ہیں فرنٹ ڈیسک وہ قائم کر دی ہیں. اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ صرف ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے, انٹرٹین ہوں گے. ہماری جو لاجسٹک ہے ریلوے کی وہ ہم نے پاک فوج کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دی ہے. اور جتنا وہ اپنا بڑا بڑا جو اپنی ٹینک ہیں, دوسری گنے ہیں, وہ جہاں سے مرضی اس کو لے کے جائیں. ہم نے پورے اپنے افسران کو, اپنی پورا ٹرین سسٹم کو پاک فوج کے, آپ سمجھیں کہ ان کی ڈسپوزل پہ حوالے والی بات بھی ہے, ڈسپوزل بھی ہم نے اس کو کر دیا ہے. ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستانی قوم کو یہ اب سوچنا ہے کہ انہوں نے اس پاگل سے جان چھڑانی ہے یا ملک کی تباہی کی تقدیر لکھنی ہے. یہ فیصلہ یہ ہندوستانی قوم پہ ہے, یہ فیصلہ میرا نہیں ہے. ہم نے تو اپنے ملک کی جغرافی حدوں کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح میری لیڈرشپ یہاں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کے بڑے خواب تھے, اس کو چکنا چور کیا ہماری لیڈرشپ نے. اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنیاد رکھی, اس کے بعد جتنے حکمران آئے اس نے اس اٹامک پاور کی حفاظت کی. اور جا کے آخری جو 28 مئی 1998 کو میرے لیڈر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آپ کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں, اگر آپ کا ایک میزائل بھی آ گیا تو ہماری طرف سے تو 200 میزائل آ جائیں گے. پھر آپ کہاں جائیں گے, کہاں بھاگیں گے؟ ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کریں, نہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا, یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ آپ پاکستان کے اندر آئیں گے تو پاکستان تیار بیٹھا ہے آپ کی ہر موومنٹ کا جواب دینے کے لیے, تیار بیٹھا ہے. اور اسی طرح تیار ہے جیسے میں نے پہلے دہرایا ہے کہ آپ کے پنجاب 5 اٹامک بلاسٹ کے مقابلے میں ہم نے 6 کیے تھے. آج ہماری سرحدیں, آج ہمارا نیوکلیر پاور, ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں. ہم نے اپنی نیوکلیر پاور کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے, لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے, کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے, وہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا, حفاظت کے لیے. یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم اگر پاکستان کی طرف بڑھیں گے تو یہ پاکستان ہم پہ وہ کام کرے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے توبہ کریں گی, توبہ کریں گی. اور آپ توبہ کر لو. میں وزیر ریلوے کی حیثیت سے کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کی, ہم ایک قوم ہو کے لڑیں گے. سندھی, بلوچ, پختون, پنجابی, جی بی سے تعلق رکھنے والا, آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا, ایک مٹھ ہو کر, ایک مٹھی کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے آپس کے مکتبے کے حوالے سے, فکر کے حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں, رنگ, نسل, زبان کے حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اپنے نظریے, اپنے جغرافیے کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جس کو اب اختلاف ہوگا وہ اس کے لیے بھی پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی, اس کے لیے بھی پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی. میں خود کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فوج کے ساتھ, اپنے شاہینوں کے ساتھ ان کی پشت پر کھڑے ہیں. اور اس کے لیے مال تو بڑا آسان سی بات ہے, ان کی اخلاقی حمایت یہ بھی بڑی آسان سی بات ہے. میرے پاس ایک لیگل ویپن ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, ان سب کے ساتھ میں وزیر ریلوے کی حیثیت سے بھی اور باقی لوگ بھی جن کے پاس یہ چیزیں ہیں, ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف لڑیں گے. یہ اعلان ہے ہماری طرف سے. یہ نہ سوچئے گا کہ ہم ٹھنڈے یہ باتوں میں سے گزر کے جائیں گے. یہ پوری ایک تاریخ ہے آپ کی دہشت گردی کی, اور پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ پاکستانی قوم نے کس طرح دہشت گردی میں جنازے اٹھائے ہیں اور کس طرح ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. اور آج بھی ہم اس دہشت گردی کا شکار ہیں, اور اس دہشت گردی کا مقابلہ ہماری قوم کر رہی ہے. ہم نے اے پی ایس کا والا بہت بڑا واقعہ, وہ ہمارے سینوں میں آج بھی وہ زخم جو ہیں وہ ہرے ہیں. جعفر ایکسپریس والے زخم ہرے ہیں.
यहाँ 50-50, 100-100 लोगों से ब्लास्ट किया है। अभी 1 हफ्ता पहले हमने आपका एजेंट पकड़ा है, कल बुशर के बाद दूसरा तीसरा फिर पकड़ा है हमने, उसके ज़रिए भी तहकीकात हो रही है। तो आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए दुश्मन को हमने मैसेज दिया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी है। मैं बिलावल भुट्टो की उस स्टेटमेंट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चारों भाई जो हैं, उन्होंने चारों का जिक्र किया, मैंने बीच में जीबी का भी जिक्र किया, आज़ाद कश्मीर का भी जिक्र किया। हम इकट्ठे दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और इसी तरीके से बाकी जो मजहबी जमातें हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं, जो सियासी जमातें हैं सब हाँ, कुछ नाआक़बत अंदेश जो पहले से पाकिस्तान में रहते हुए, इसके खाते हुए, इसके इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आज फिर वो दुश्मन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको छोड़ दें। आज वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, वो पाकिस्तान